जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाज़िर हूँ। यकीनन आप दोस्त थोड़ा सा पूछ रहे हो कि मेरा ख्याल आज बड़े दिनों बाद आपके सामने दोबारा वीलॉग मैं कर रहा हूँ कि 10-12 दिन तो शायद हो गए हैं लास्ट टाइम जब मैंने वीलॉग किया। दरमियान में कोई तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, सो डॉक्टर्स का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई जनाब रेस्ट करें। मैं खुद भी आपको पता है पाकिस्तानी उसमें पॉलिटिक्स में हर वक्त चीज़ें चल रही होती हैं, थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि आप देख लें पाकिस्तान में टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो तो कभी पुराने नहीं होते। उसके बाद आज से 10 साल पहले भी वही इशू चल रहे थे, 10 साल बाद भी वही चल रहेंगे, और आज भी देखें तो टॉपिक्स की कोई कमी नहीं होती, किसी वक्त भी आप आते हैं और अपने आप को रेलिवेंट कर लेते हैं। खैर ये तो एक अपनी जगह पे बात थी। आज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ज़्यादा बड़ी स्टोरी बन गई। अगरचे सेनेट के इलेक्शन आपको पता है हमेशा से पाकिस्तान में जब भी होते हैं 3 साल बाद होते हैं, अपर हाउस है तो हर जमात की कोशिश होती है कि मैक्सिमम अपने सेनेटर्स जो हैं तो वो लेके जाएँ सेनेट में, ताकि अगर हुकूमत है कोई मुखालिफ हुकूमत है आपकी और उनकी कौमी असम्बली में अक्सरियत है तो उनके बिल्स वगैरह या उनकी जो भी एफर्ट्स हैं आप कह सकते हैं लेजिस्लेशन की या कवानीन बनाने की, उनको फ्रस्ट्रेट किया जा सके। तो अब तक हमने देखा है माजी में पिछले उसके रिसेंट पास तक किसी भी जमात को ज़्यादा कोई वहाँ पे कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं रही, अपने अलाइज के साथ मिल मिला के उनको काम करना पड़ता है। और पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हमने देखा उनके लिए मुश्किलात थी, इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा मुश्किलात थी क्योंकि इनके बंदे यहाँ पे सैनेट में कम थे और उन्हें थोड़ा सा कुछ और क़ुव्वतों की मदद से सैनेट को आके चलाना पड़ा है और उन्हें बैकिंग जो है ना कहीं और से मिलना आके शुरू हो गई थी। अब इमरान खान साहब की हुकूमत में पहली दफ़ा हो रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं सेनेट के, जब वो रूलिंग पार्टी है, वहाँ पंजाब में भी हैं, केपी में भी हैं, और वो तवक्को रखते हैं कि हम शायद कोई अच्छी तादाद में सीटें निकाल सकेंगे। स्पेशली कौमी असम्बली में भी उनकी अक्सरियत साहब यहाँ से 2 सीटें हैं, उनको तवक्को है कि शायद हम यहाँ से वो निकाल सकते हैं। लिहाजा एक उनकी कोशिश है कि जितने मैक्सिमम अपने आपके सेनेटर हैं आप वो लेके जाएँ, और ये सेनेटर जो हैं ये 6 साल के लिए रहेंगे। सो तमाम पार्टीज़ की कोशिश है कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो उनकी अपनी पार्टी को लॉयलिस्ट हूँ और आप कह सकते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म जो है ना वो खड़े रहें और उनको दरमियान में धोखा न दें। लिहाजा ये बड़ा एक उसको कह सकते हैं अहम किस्म का सेनेट का इलेक्शन। और इससे पहले आपको याद होगा कि पीटीएम ने ये उन्होंने आके कहा था हम यहाँ पे सेनेट इलेक्शंस नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे वगैरह देंगे। वो सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हुई हैं और इमरान खान साहब जो है बड़ी कामयाबी से उसमें से सेल करते हुए वो एज ए विक्टर के तौर पर सामने हैं। और उन्होंने पोलिटिकल प्रोसेस में अगर देखा जाए तो मरीम नवाज साहब और बिलावल के अगेंस्ट या मौलाना फजल रहमान के बरक्स इमरान खान साहब की पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज जो हैं वो ज़्यादा कामयाब रही हैं और उन्होंने इनको एक जो बड़ी पॉलिटिकल थ्रेट उनकी तरफ आ रही थी उसको डिफीट किया। अब जो मेजर उनका लेकिन जो अब उनका बिग चैलेंज है वो मेरा ख्याल है सेनेट के इलेक्शंस हैं कि इनको वो कैसे जीतेंगे अलाइज के साथ। खैर इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की है कि उन्होंने सबसे पहले अपने तल्लुकात जो है पंजाब में उन्हें एक ही खतरा था और वो खतरा था परवेज़ इलाही साहब। अब उन्हें ये पता था कि परवेज़ इलाही साहब के साथ तल्लुकात उनके कभी भी अच्छे नहीं रहे। पंजाब का सबसे बड़ा उनको डाकू कहते थे, उनके बेटे मुनीस इलाही जो ऑलरेडी आपको पता है कि स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहे हैं। उन पर बड़ा दबाव था कि आप जो है इनको बनाए ज़रा यहाँ पे वज़ीर बने। इमरान खान साहब ने उनको नहीं बनाया था, उनसे मुलाकातें नहीं करते थे। चौधरी साहबान कई दफ़ा वो वोकल तरीके से आके बातें भी करते थे, देखें खान साहब हमें अलाइज नहीं समझते, हमसे मशवरे नहीं करते, हमसे मिलते नहीं हैं, वहाँ पे लाहौर में आते हैं कभी हमारे घर नहीं आते। खान साहब को जो बड़ी थ्रेट आ सकती थी वहाँ से वो आ सकती थी इसकी चौधरी साहबान की कि ये कहीं पे ये पंजाब में जो है ना ये कोई आगे बगावत ना करवाएं, क्योंकि आप जानते जोड़ तोड़ के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन कंपनी जो हैं वो तो महर हैं, सारी उम्र उन्होंने काम ही आगे जोड़ तोड़ कर किया, इधर दाएं बाएं उन्होंने कैसे काम करना है, लोगों को कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है उन्होंने, अच्छे खासे खिलाने पिलाने के हवाले से वो बड़े मशहूर हैं, बड़े जनरस हैं। लिहाजा बहुत सारे MPs का अपना उनका सर्कल है। फिर 5 साल वो वहाँ पर रहे भी हैं वज़ीर आला, बहुत सारे लोगों ने अब्लाइज किया है, फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके साथ जरदारी साहब की हुकूमत है। सो एक बड़ा पंजाब में उनका हल्का है और इसी बात से इमरान खान ये डर गए थे कि अगर हमने चौधरी साहबान की डिमांड्स हैं आके ना मानी तो पंजाब में हम सेनेट के या इलेक्शन जो सीटें जो है ना वो नहीं ले सकेंगे या सारे नहीं ले सकेंगे। और उन्होंने बड़ी समझदारी की। आप और मैं बेशक उन पर तनकीद करते हैं ना, इमरान खान साहब को इन बातों की कोई फिक्र नहीं रहती कि वो चौधरीज़ के बारे में क्या कहते थे या क्या समझते थे। और यही वजह है कि उन्होंने उनकी जो 3-4 बड़ी डिमांड्स इमरान खान साहब ने मीट किया। वैसे तो कहते हैं ब्लैक मेल नहीं होता, लेकिन चौधरी साहबान के हाथों ब्लैक मेल हो गया जहाँ पर उनको सियासी ज़रूरत पड़ी। मसलन उन्होंने उनके घर भी गए ये पूछने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही से, उन्होंने फ़ोन पर भी बातें की। उसके बाद उन्होंने मर्ज के नैब के केसेस पड़े थे 20 सालों से, वो भी सेटल करा दिए गए। और उसके बाद कामिल अली आगा का उन्होंने कहा जब हमें सेनेट की सीट दें, वो भी इमरान खान साहब मान के जी आपको देते। सो वो महाज उन्होंने अपना मैं जो समझता हूँ सियासी तौर पर देखें तो खान साहब ने अपने आप को पंजाब की हद तक तो बड़ा सिक्योर कर लिया।
جو بڑی تھریٹ آ رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہاں پہ سینٹر میں آ رہی ہے، اور اگر لگ رہا ہے کہ اسٹارم از کہتے ہیں نا گیدرنگ، کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ طوفان تھوڑا سا سینٹ کے الیکشن میں اٹھ رہا ہے، اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ بڑا دیکھنا ہے۔ وہ طوفان کا نام جو سیاسی طوفان جو اچانک جو خبر ہے، میرے کہ نصرت جاوید صاحب ہیں ہمارے بڑے سینئر، ہمارے استاد بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، وہ ٹیک وی کے اگین اینکرز رہے ہیں، ان کا 40-50 سال کے قریب پولیٹیکل ایک ان کا تجربہ ہے پالیٹکس کو رپورٹ کرنا۔ تو انہوں نے یہ سٹوری، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، انہوں نے بریک کی تھی اپنے کالم میں کہ ایک نیا گیم پلان بنا جس کے تحت یہ سوچا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو ملتان سے لایا جائے اور ان کو یہاں پہ آ کے اسلام آباد کی جو سیٹ ہے اس پہ الیکشن لڑایا جائے سینٹ کا۔ تو شروع میں لوگوں کو یہ بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے اس میں آگے اشاروں کے نامے میں کوئی بات انہوں نے سمجھائی اپنے کالم میں، اپنے بڑے مخصوص اور خوبصورت انداز میں وہ لکھتے ہیں، ان کو شاہ جی ہم پیار سے کہتے ہیں، نصرت جاوید صاحب کو۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو گیم جو ہے تھوڑی سی کچھ اور طریقے سے ہے، کچھ اور سوچا گیا، کچھ اور اس میں پلیئرز ہیں۔ تو انہوں نے کہا نا کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب کو وہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا تنگ کرنا ہے یا اپسیٹ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو سیٹ ہے وہ جیتی جائے۔ اب اسلام آباد کی سیٹ میں کیا ایسی چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ جو الیکشن یہ سینٹ کا ہوتا ہے، اس میں جو ووٹ ڈالتے ہیں قومی اسمبلی کے ایم این ایز ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ اب وہاں پہ اکثریت ہے ساری آپ کی، اس کی عمران خان صاحب کی میجارٹی چل رہی ہے، سادہ اکثریت کہہ لیں۔ اگر وہاں سے کوئی اپوزیشن کا بندہ جیت جاتا ہے جن کی اکثریت نہیں ہے وہاں پہ، تو اس سے تو یہ سمجھا جائے گا کہ نو کانفیڈنس ہو گیا، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت جو اس کے لیے بڑے اخلاقی یہ ان کے لیے جواز پیدا ہو جائے گا کہ بھائی صاحب آپ کا اگر یہاں پہ سینیٹر نہیں الیکٹ ہو سکے، آپ کے ایم این ایز نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے کسی اور بندے کو الیکٹ کروا دیا، آپ کو امیدوار ہار گیا ہے، تو پھر آپ کی حکومت کا تو کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا، پھر تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، آپ کو تو گھر جانا چاہیے، ملک میں نئے الیکشن ہونے چاہیے، یا نیو وہاں پہ ہاؤس میں ایک اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لینا چاہیے۔ سو ایک بڑا پولیٹیکل ٹرمائل وہاں پہ پیدا کیا جا سکتا ہے اگر یہ کوئی ایسا بندہ آئے اسلام آباد میں سیٹ پہ لڑے جہاں سینٹ الیکشن، جو آ کے عمران خان صاحب کے امیدوار کو شکست دے دے۔ اب یہ وہ گیم پلان ہے جو کہ اگرچہ شروع میں لوگوں کو تھوڑا ہضم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا ان کے قاسم گیلانی جو ان کے صاحبزادے گیلانی صاحب کے جو بیٹے جو ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا جی ایسی کوئی بات نہیں، میرے والد صاحب نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا، کوئی انہوں نے آ کے جہاں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو۔ تو انہوں نے وقتی طور پہ تمام جو معاملات ان کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اچھا پھر سارے لوگ سوچنا شروع ہو گئے کہ پی ڈی ایم کیسے مانے گی، نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، دیگر پارٹیز ہیں، وہ کیسے مانیں گے جی ہم گیلانی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر بنا دیں 6 سال کے لیے، کیوں بنا دیں؟ تو بعد میں جب باتیں کھلنا شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا جناب کہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں۔ اس میں بلاول صاحب بھی آن بورڈ ہیں، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب بھی آن بورڈ ہیں، پھر اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور درمیان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انہوں نے آ کے کہی نہیں جی ہمارا اپنا ایک روٹ ہوگا، رستہ ہوگا، لیکن لگتا ہے منا لیا جائے گا۔ کچھ آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بارگیننگز ہوتی ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے موقعوں کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ اصل چیز یہ تھی کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اس بات پہ مان گئے ہیں کہ جی گیلانی صاحب کو جہاں سے الیکشن لڑوایا جائے تو ممکن ہے یہ سیٹ اس میں نکال جائیں گے۔ اب گیلانی صاحب کو لانے کے لیے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، انہی کا کیوں اس میں چوائس کیا گیا؟ ایک تو یہ میں دیکھ رہا تھا یہ جو اب تک جو لسٹ سامنے آئی ہے اس میں 2 کینڈیڈیٹس ہیں اس کے یہ پاکستان تحریک انصاف کے، اور اگر دیکھا جائے تو اتنے پاورفل نہیں ہیں۔ اگر تھوڑی سی مینوورنگ کی گئی جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 19-20 ہو سکتے، ایک میں یہ ان کا نام جو فوزی ارشد صاحبہ ہیں پی ٹی آئی کی اگین ان کی ورکر ہیں یا ان کی پارٹی کے رہنما ہیں، دوسرے حفیظ شیخ صاحب۔ اب دونوں جو ہیں ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ آدمی ہیں، بالکل مردم بزار ہیں حفیظ شیخ صاحب، آپ کو پتہ ہے کسی سے بات کر کے خوش نہیں ہوتے لوگ، ان سے بات کر کے خوش نہیں ہوتے۔ فوزی ارشد صاحبہ جو ہیں نیا نام ہے، عام لوگوں کے لیے سینیٹر نے ساری ان کے لیے ایم این ایز وغیرہ کے لیے اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں گیلانی صاحب کا جو پروفائل ہے وہ زیادہ پاورفل پروفائل ہے، ایک ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، یہاں پہ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں، اور پلس مطلب گیلانی صاحب کے بارے میں ہمیشہ کھل کر میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر ان پہ کرپشن کے یہ اسکینڈلز، ان کی فیملی ذرا ان کرپشن سے دور رہتی، اسکینڈل نہ آتے، تو پاکستان کے یہاں پہ اکثر صحافی مانتے ہیں کہ میٹ ہیو بین ون آف دا بیسٹ پرائم منسٹرز، لوگوں کے ساتھ میل جول تعلقات رکھنا، بڑے اچھے انہوں نے اچھے طریقے سے ہاؤس کو چلایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑا یہاں قومی اسمبلی میں بیٹھتے تھے، کوسچن آور کو اٹینڈ کرتے تھے، اور سب کے ساتھ وہ بنا کر رکھنے والے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے بڑا ابلائج کیا اپنے دور میں۔ انہوں نے بڑے کروڑوں روپے کے فنڈز دیے، ایم این ایز کو دیے، انہوں نے دیگر لوگوں کو دیے، کسی کو انہوں نے کوئی وہ نہ نہیں کی۔ جب تک وزیر اعظم رہے ہیں تو ان کے بارے میں مشہور تھا جو ایم این اے چلا گیا، ایم پی اے چلا گیا، انہوں نے سب کو اکاموڈیٹ بھی کیا ہے اور ان کی انہوں نے مدد بھی کیا جو کر سکتے۔ سو وہ بڑا ایک
ایک پاپولر نام ہے، کوئی ان نون نام نہیں ہے، اور ان کو جس طریقے سے آج ان کے نامینیشن پیپر جمع کروایا گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی فارمر پرائم منسٹر تھے، ساتھ میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، وہ گئے ہیں ان کے ساتھ گئے ہیں، سو ایک بڑا لاؤڈ میسیج ایک اس کو دیا گیا ہے کہ جناب وی مین بزنس، کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں اس دفعہ وہ اس موڈ میں ہیں کہ اپسیٹ کیا جائے، پلس گیلانی صاحب کے ساؤتھ میں جو زیادہ وہ امید کی جا رہی ہے، سوال یہ ووٹ ان کو کہاں سے پڑیں گے، کیسے جیتیں گے۔ میری جو اطلاع ہے، میرے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی جو میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب موسٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ جو یہ پی ٹی آئی میں لوگ گئے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ شاید گیلانی صاحب کو ووٹ ڈال سکتے ہیں، پلس سندھ سے کچھ لوگوں نے ان کو کچھ اشور کروایا ہے، کچھ کے پی کے سے کچھ ایم این ایز ہیں انہوں نے کروایا ہے، پلس ان کی اپنی آپ کو پتہ ہے جیسے ساؤتھ میں نے کہا بہت سارے پرسنل ریلیشن شپ ہیں، کچھ ان کی فیملی ریلیشن شپ ہیں، کچھ ان کی ذاتی ان کا اپنا ووٹ ہے یا ذاتی تعلقات ہیں۔ سو یہ تصور کیا جا رہا ہے، تقریباً جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے یا بات چیت ہوئی ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹنگ میں وہ گیلانی صاحب کو ووٹ ڈال سکتے ہیں، جس سے یہ یہاں پہ اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ سو یہ عمران خان صاحب کے لیے اب بڑا میرا خیال چیلنج بن جائے گا کہ گیلانی صاحب کو الیکشن ہرانا ہے تو کیسے ہرانا ہے، اور یہی وجہ ہے شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اوپن بیلٹنگ کریں۔ پلس یہ جو اس دفعہ پی ٹی ایم ذرا تھوڑی سی وہ ہے کانفیڈنٹ ہے، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں، مولانا فضل الرحمان، اپنی تقریروں کی وجہ سے انہوں نے اگین پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیکرٹ ایجنسیز کے ہیں یا ہمارا جو بھی پنڈی والے بھائی صاحب جو ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، ان کو انہوں نے بیک فٹ پہ کر دیا۔ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی یہاں پی ڈی ایم کی کہ آپ پاکستان کے پولیٹیکل ایشو میں میڈلنگ نہ کریں، آپ یہاں پہ جوڑ توڑ مت کریں، ہمارے ایم این ایز ایم پیز کو اب ڈرانے کی کوشش نہ کریں، ان کے لائلٹیز چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ سائڈ پہ آ جائیں، ہم جانے عمران خان صاحب جانے، پولیٹیکل کھیل ہے، ہم آپس میں آ کے کھیل لیں گے۔ لگتا یہ ہے، میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلنے میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں پی ٹی ایم، جو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پر آپ ان کو دیکھیں گے ایکٹیو ہوئے ہیں، پولیٹیکلی طور پر ایکٹیو ہوئے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ایم پی سے مل رہے ہیں، چودھری سے مل رہے ہیں، اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الائس کے پاس آ جا رہے ہیں۔ یہ کام پہلے عمران خان صاحب نہیں کرتے تھے، لیکن اب لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب ہمارے اوپر بڑا فائر ورک آ رہا ہے، ہمارے اوپر بڑی تنقید آ رہی ہے، آپ آگے بڑھیں اور تمام معاملات جو ان کو خود سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اور عمران خان صاحب بھی لگتے ایکٹیو ہو گئے، یوں تھوڑی سی ان کو امید یہ پیدا ہوگی گیلانی صاحب کے حوالے سے کہ نہیں جناب کہ ہم جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، کچھ ہم نے 8-10 ووٹ آگے پیچھے کرنے ہیں، ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ سو اٹس اے ویری ایک اس کو کہہ سکتے ہیں انٹرسٹنگ ایک سچویشن بن گئی۔ سینٹ کے الیکشن جو ویسے ایک عام سے الیکشن ہوتے تھے، اب یسر رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے وہ بڑے میرا خیال اہم الیکشن ہو گئے، کہ آنے والے 10-15 دنوں میں آپ دیکھیں گے ساری ڈیبیٹ کنونسنگ جو کچھ بھی ہوگا وہ گیلانی صاحب کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے ان 2 امیدواروں میں سے ایک کو بچانے کے لیے، کیونکہ ایک فال کر سکتے ہیں، اب اس میں اگین ان کا مخالفین کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب کے، ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ایک سیٹ ہم گیلانی صاحب کی نکال سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے تھوڑی سی نیوٹرلائز ہو گئی ہے، وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں اپنا اقتدار تو ان کا بچا ہوا ہے، لیکن اپنی اخلاقی پوزیشن بچانے کے لیے وہ کس حد تک جائیں گے، کیسے سیکیور کریں گے۔ اگر ان کے لوور ہاؤس میں ان کی اکثریت ہوتے ہوئے بھی یسر رضا گیلانی صاحب ملتان سے آ کر ایک سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال عمران خان صاحب کو اچھا خاصا بڑا دھچکا لگے گا۔ لیٹ سی پالیٹکس وہ بھی یہ انفولڈ ہو رہی ہے، لیکن یقیناً بڑی انٹرسٹنگ پالیٹکس ہوگی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ساری کہانی جو ہے گیلانی صاحب کی انٹری ہونے سے، جو بڑی انہوں نے بمباسٹک انٹری دی ہے، اور عمران خان صاحب بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سارا یہ جو ہے نا ایک پولیٹیکل ایک کھیل تھیٹر جو شروع ہوا ہے یہ کہاں پر رکے گا۔ عمران خان صاحب گیلانی صاحب کو شکست دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا گیلانی صاحب ایک بہت بڑا اپ سیٹ یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے، آنے والے دنوں میں مزید یہاں پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ لیٹس اس کا انتظار کرتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔